बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची गर्ल्स स्कूल का ये दर्दनाक वाकया जहां वॉशरूम में एक 12 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। ये वीडियो तेजी से वायरल क्यों हुए? इन सभी वालिदैन से गुजारिश है कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और सभी बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक और आगाही है। हमेशा की तरह ही मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़के ही अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शोहर मुझे छोड़ते हुए स्कूल अपने दफ्तर की तरफ जाते थे। उनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल जल्दी छोड़ जाते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ज़रूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे ख़ास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी कि मैंने शुक्र किया कि मेरे बैग में ज़रूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स वॉशरूम काफ़ी दूर था, इसलिए मैं बच्चों वाले वॉशरूम में ही पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो जाए। मुझे डर था कि कहीं मेरे कपड़ों पर दाग ना लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी होती है। लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी तो चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे अब अलकियां आना शुरू हो गई थी। इतने में ही दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। और मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी कि क्या बात है, लगता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने परेशानी के आलम में नहीं बताया कि मैं वॉशरूम में क्या मंजर देखकर आई हूँ। वो एकदम हक्का बक्का हो गए। दूसरे टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और उसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर के बाद नाक पे कपड़ा रखकर वापस आ गए। स्कूल में काम करने वाली अम्मासी आ चुकी थी और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर वॉशरूम में मौजूदा बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम की तरफ ले आओ। वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गए, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून आलूदा हो चुका था। और प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर टीचर्स और भी स्टाफ रूम में पहुंच गए। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने यह हिदायत की थी कि अब स्कूल की दूसरे तालिबा को देखें और ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि उस बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था, वो स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर तशवीश का जवाब उन्हें ही देना पड़ता, इसलिए वो इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपने जाने वाले एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आकर उसने उस बच्ची का चेकअप किया तो वो कहने लगी कि इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर जल्दी से होश ना आया तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है या फिर ये मर भी सकती है। डॉक्टर ने तो बहुत बुरी तरह हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करे, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद दो बेटियों की माँ थी, इसलिए उस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर भी मैं एक प्रिंसिपल साहिबा के साथ उस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने उसे हाथों हाथ लिया और फिर वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। वो प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि ये क्या है? ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ही एक दिन की बात नहीं थी। काफी दिनों से मैं बहुत खुश देख रही थी और महसूस भी किया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास कोई फोन आ गया।
سینئر ٹیچرز بتا رہی تھی کہ اسکول کے بچیوں میں یہ بات پھیل چکی ہے اور لاکھ چھپانے کے باوجود بھی سرگوشیوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اب پرنسپل صاحبہ مزید ڈر گئی. انہیں ڈر تھا کہ اسکول کی سخت متاثر ہوگی. پرنسپل صاحبہ کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ بچی اسکول یونیفارم میں تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسکول کی چار دیواری کے اندر ہوا تھا. اس لیے ان کی جان ہوا ہو رہی تھی کہ اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کس طرح بھی اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دو. اس بچے کے والدین کو بلاؤ اور انہیں برا بھلا کہہ کر اس بچی کو ان کے آسرے چھوڑ دو. ہم واپس اسکول چلے جائیں گے. پھر یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچے کے گھر والوں کو بلایا. وہ بچی یتیم تھی. بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میرے پڑوس میں ہی گھر کی صفائی کا کام کرتی تھی. اس لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا. مگر جب وہ ہاسپٹل آئی تو اسے سارے معاملے کا بتایا گیا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگی. ان کی چیخوں پر اس ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا بننے لگا. تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی بچی کی بدنامی ہوگی. یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی. پھر پرنسپل صاحبہ بڑے ہی طریقے سے اس سے پوچھ گچھ کرنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہتی تھی, تم کیسی ماں ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. پرنسپل صاحبہ کے ان الفاظوں سے اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور وہ بڑی ہی حیرانگی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی. شاید اسے انہیں اس لہجے کے اور اس الفاظ کی توقع نہیں تھی, لیکن پرنسپل صاحبہ بس اس کوشش میں تھی کہ کس طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر پر ڈال کر خود وہ واپس اسکول پہنچ جائے اور پھر اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لے. جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت نیک ہے اور اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی تھی. پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی. خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ واپس اسکول چلو, لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی وہ بہت نیک تھی. میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ تھی, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ضرور تھا. مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی اور اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا. اس لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے پرنسپل صاحبہ کے ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی. ساری ٹیچرز تجسس میں تھی کہ بچی نے کیا بتایا, لیکن جب تک ہم اسکول لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا. میں کلاس میں گئی تو وہ دبی دبی سرگوشی مجھے سنائی دینے لگی. ہر لڑکی اس بچی زینب کے کردار پر بات کر رہی تھی. سبھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے, جبکہ میری طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی. واش روم کا وہ منظر میرے دماغ کو گھما رہا تھا اور ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو دبایا یا چھپایا جاتا, اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے تھی. پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں اس بارے میں اب کوئی بات نہیں ہوگی. واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا. اسی طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی. سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے میں اپنے گھر کو واپس لوٹ گئی, لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہاسپٹل تھا. مجھے زینب کے پاس جانا تھا اور وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی. نہ جانے اسے ہوش آیا بھی تھا یا نہیں. میں نے رکشہ لیا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی. راستے میں زینب کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا. اس کا خون آلودہ یونیفارم اور واش روم میں پڑا وہ چھوٹا سا وجود مجھے بری طرح سے ہلا گیا تھا. میں ہسپتال پہنچی تو زینب کی ماں نے بتایا کہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے, لیکن آنکھیں اس نے ابھی تک نہیں کھولی, اس لیے ڈاکٹر اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی, مس نائلہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں, گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو. لیکن مجھے کیا پتا تھا
کہ اسکول کی چار دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسکول میں ہی ہوا؟ وہ تو کئی مہینوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔ زینب کی ماں کہنے لگی کیونکہ کچھ مہینوں سے میری زینب اسکول کے نام سے کتراتی تھی، ڈرتی تھی۔ جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے کہ اماں میرا اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو۔ جبکہ پہلے تو وہ کسی بھی صورت اسکول سے چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے پڑھائی سے اس کا دل اکتا رہا ہے، اس لیے میں اسے ڈانٹ ٹپک کر اسکول بھیج دیتی تھی، یہ سمجھ کر کہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ اس لیے مجھے ایسا لگتا تھا کہ زینب کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میلز ٹیچر بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑے فری بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کرتے تھے۔ خاص طور سے سر حماد کی تو عادت تھی، وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی کے نزدیک ہو کر کھڑے ہو جاتے اور پھر بلا فضول باتیں شروع ہو کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح کا شک نہیں کر سکتی تھی جب تک زینب ہوش میں آ کر خود کچھ نہ بتا دیتے۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا، میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھی، میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے زینب کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر میرا ذہن زینب میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا تو یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک یتیم بچی تھی، میں ہمیشہ اسے پریشان ہی دیکھتی آ رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت ہی عجیب تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی، اس کے ٹیسٹ بھی کچھ غلط آ رہے تھے اور پڑھائی میں بھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی۔ اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آ جاتے، وہ بینچ پر سر ٹکا دیتی اور میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ شاید کمزور اور نڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتی، تو معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ وہ آج زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر چلیں۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ زینب کو اب تک ہوش آ چکا تھا، میں فوراً اس کے پاس گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ زینب مجھ پہ بھروسہ کرو بیٹے اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا، لیکن بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں ڈالا کیونکہ ابھی بھی اس کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ میں تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر کرو، لیکن زینب کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے مزید بدنام، اور پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی، مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی اور زینب کو انصاف بھی دلانا چاہتی تھی، اس لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میرا شوہر میری نیت جان گئے تھے، کہنے لگے کہ جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تم نے ہی اس لڑکی کو اس کے بچے کو دیکھا تھا، اس لیے تم بھی تفتیش کے دائرے کار میں آؤ گی، اور یہاں تو پولیس تفتیش کے نام پر جینا محال کر دیتی ہے۔ جنگل کا قانون ہے کہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے اور تمہاری نوکری پر بھی اس سے فرق پڑے گا اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرا شوہر وہی ٹپیکل سوچ رکھتا تھا، خود کو دوسروں کے معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا، جبکہ ایک استانی ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تحفظ فراہم کروں، اور خاص کر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو، اس لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ اگلی صبح میں سیدھے ہی پرنسپل صاحبہ کے دفتر میں پہنچ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم زینب والے کیس کو اتنا آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ماں نے تو پولیس کمپلین ہی نہیں کی، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت اسکول میں ہی ہوئی ہو۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس بچی کی حالت دیکھی، اس نے اسکول کے واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دیا ہے، شاید وہ
4 یا 5 مہینوں کی حاملہ تھی. اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا اور وہ پہلے سے بہتر ہے. لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ کسی اور بچے کے ساتھ ہوا تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے غور کر دیکھا اور کہنے لگی، اب ایک یتیم بچی کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں مس نائلہ. میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں اور زینب کے علاج کے لیے میں نے خود پیسے بھی بھجوا دیے ہیں. اب آپ اس قصے کو ختم سمجھے. زینب کی وجہ سے میں اسکول کے ساخت کو دائرے پر نہیں لگا سکتی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتی ہوں. کچھ ہی دنوں کے بعد میری حج کی فلائٹ ہے. اگر اس معاملے کے خلاف میں نے ایکشن لیا اور پولیس کے چکر کاٹنے پڑے گے تو میرا حج پر جانا بہت مشکل ہو جائے گا. پرنسپل صاحبہ نے تو ڈوٹ ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دیا اور میں اپنا سامول لیے کلاس میں پہنچ گئی. آج کلاس میں موجودہ پوری 60 لڑکیاں میری منتظر تھیں اور میں بار بار ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اگر زینب آج اس مقام پر تھی تو کل کوئی ان میں سے کوئی اور بچی بھی ہو سکتی ہے. اور بس یہی خیال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. میں نے لڑکیوں سے تنہائی میں بات چیت شروع کی. جو لڑکیاں زینب کے قریب بیٹھتی تھی میں نے ان سے بھی سوال جواب کر کے سب کا یہی کہنا تھا کہ زینب کا رویہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا. لیکن اصل بات کیا تھی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. پھر ایک بچی جو زینب کے ساتھ آتی اور جاتی تھی اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا. وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے کمپیوٹر کے سر نے زینب کو چھٹی کے وقت اسکول میں روکا تھا. دراصل زینب کمپیوٹر میں کافی کمزور تھی. اس کے گھر پر کمپیوٹر کی سہولت موجود نہیں تھی. جب بھی وہ بار بار کمپیوٹر کے ٹیسٹ غلط دیتی تھی اور کمپیوٹر کے سر نے اسے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ پھر میں تمہیں کمپیوٹر سمجھا دوں گا. اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی. اس دن کے بعد زینب کا رویہ بدل گیا تھا. مجھے لگا کہ شاید سر نے اسے زیادہ توجہ دے رہی ہے اس لیے وہ مغرور ہو گئی ہے اور اس کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی. اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی تھی. یہ کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر حماد کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا. میں نے سوچا تھا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے سیدھا سر حماد کے سر پر پہنچ کر ان سے ہی سوال جواب کروں گی. پھر چھٹی کے وقت جب ساری ٹیچرز نکل گئی تو میں نے اور سر حماد ہم دونوں ہی کلاس روم میں پہنچ گئے. میں نے انہیں روک لیا اور نکلنے ہی والے تھے کہ میری آواز سن کر وہ پلٹ آئے. میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے پتا چل گیا کہ زینب کے ساتھ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے. میری یہ بات سن کر ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات. کہنے لگے اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ کو فوراً پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی. مجرم کو پکڑوانا چاہیے تھا. سر حماد کا یہ اعتبار دے کر میں ڈگمگا گئی اور اگر وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے. میں نے سختی سے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج سے 5 مہینے پہلے زینب کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ممکن ہو سکتا تھا؟ میری یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے کہ مس نائلہ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے زینب کے ساتھ. میں خاموش رہی اور وہ خود ہی بول پڑے اور کہنے لگے کہ زینب کو کمپیوٹر میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تھا تاکہ لیب میں بٹھا کر آرام سے کمپیوٹر سمجھا سکوں. لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا. اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ ہسپتال میں تھی. آپ بھی جانتی ہیں کہ 5 مہینے پہلے میرے گھر پر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور یہ وہی دن تھا. میں سٹاف روم میں تھا اور جب میری بیوی کا فون آیا میں نے چوکیدار سے کہا کہ زینب کمپیوٹر روم میں میرا انتظار کر رہی ہے. اسے گھر واپس بھیج دو اور میں خود ہاسپٹل کے لیے نکل گیا. بس اس دن یہی بات تھی. آپ چاہیں تو زینب سے بھی پوچھ سکتی ہیں یا پھر چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی لے سکتی ہیں. سر حماد نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں کی طرف اس لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میل ٹیچر سے پڑھنا مشکل لگتا ہے. اور وہ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے چلے گئے اور میں ان کے نہ جانے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر سر حماد نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے. مجھے اب بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوا تھا اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی. میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ 5 مہینے پہلے کمپیوٹر لیب میں زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ سر حماد کی اصلیت مجھے بتا دے، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، بی بی جی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم ہے، اس لیے میں نے سختی سے کہا کہ میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ اب میں سارا سچ جان گئی ہوں۔ مجھے خود زینب نے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال و جواب کرتی، پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئی اور غصے سے کہنے لگی، مس نائلہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا، یہ بات اب ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر جائیں، کل میری حج کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو بھی واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں زینب سے ملنے گئی تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کمپیوٹر لیب میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا سر حماد تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح روئی کہ جیسے میں نے اس کا کوئی زخم کرید دیا ہو۔ پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ سر حماد نے اس سے روکا تھا، لیکن اس کی جگہ چوکیدار وہاں پر آ گیا تھا۔ پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اسے کمپیوٹر لیب میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسے اسکول کی چھٹی کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ چوکیدار کو علم ہو گیا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے اسے بہت ساری دوائیں کھلانا شروع کر دی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہو گئی اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی اسکول کے واش روم میں 5 مہینے کے نامکمل بچے کو جنم دیا تھا۔ ابوشن کی دوائی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر میں صحیح وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی اور زینب کے والدہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ شاید انہیں بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کیا اور یہ جان کر میں بڑی حیران رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا، اس لیے وہ گاؤں بھاگ گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا کوئی نہیں جانتا۔ زینب کی ماں نے مجھے پولیس کو اطلاع نہ کرنے دی، وہ مزید زینب کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ حج پر چلی گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا حج قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے ہی پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنے سٹاف کو بچانے میں لگی رہ گئی۔ میرے سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال اور جواب کریں، بچوں کو اپنا دوست بنا کر رکھیں تاکہ بچے کھل کر آپ سے اپنی ہر بات کر سکیں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے پر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے اپنے بچوں کو خود خیال رکھیں اور ان کے ہر معاملے پر نظر رکھیں تاکہ وقت پر ہی آپ ہر اونچ نیچ سے آگاہ ہو سکے۔ دوست امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔